الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ناظم جلسہ حضرت مولانا داؤد عالم صاحب نعمانی صدر المدرسین مدرسہ فیض العلوم رحمانی جھوا پلاسی ادارے کے ناظم حضرت مولانا شہزاد صاحب قاسمی اور شاعر اسلام سرفراز سنبل صاحب، مدرسے کے اراکین و ذمہ داران، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، مدرسہ تعلیم القرآن کا یہ عظیم الشان اجلاس ہے، جامعہ عربیہ تعلیم القرآن کا۔ ابھی آپ حضرات نے اس ادارے سے قرآن مجید حفظ کرنے والے 2 طلبہ کے سروں پر دستار بانٹنے کا منظر دیکھا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ شاید 2 پگڑی سر پر باندھ دی گئی اور آپ نے سمجھا کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور مدرسے والوں نے دستار باندھ دی اور کوئی نیا اور بڑا معاملہ نہیں، یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ایک عظیم الشان مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ کائنات اور دھرتی کانپ جائے اگر اس کی صحیح صورتحال آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، آپ کا قلب و جگر کپ کپانے لگے، آسمان تھرا جائیں، کائنات کی دھرتی کی دھڑکن رک جائے۔ قرآن مجید کو جو چاہے حفظ کر کے حافظ بن جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الاقطاب سرتاج الاولیاء، حفظ قرآن کی بڑی کوشش کی مگر حافظ قرآن نہیں بن سکے۔ ہمارے مرشد گرامی امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسل میں 25ویں پشت پر ہوں، شیخ جیلانی سے لے کر آج تک میری نسل میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہے، جبکہ سب اپنے اپنے وقت کے سرتاج الاولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں، قطب عالم ہیں، بڑے بڑے علماء، لیکن حافظ قرآن نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث
जिन्हें कायनात में खातिमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को, जिनके हाफजे का हाल ये था कि दारुल देवबंद के मोहतमिम कहा करते थे, अगर हमारे कुतुब खाने में आग लगकर ये हजारों हजार किताबें जल जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अनवर शाह जिंदा रहें, इसलिए कि अनवर शाह तने तना ये सारी किताबें दोबारा लिख सकते हैं। सदियों में ऐसे हादसे का इंसान नहीं पैदा होता। वह इब्ने हजर सानी कहलाते थे। अल्लामा अनवर शाह ने 3 मरतबा हिफ्ज़ कुरान की कोशिश की, वह हाफिज़ कुरान नहीं बन सका। वह बुखारी के हाफिज थे। वह दुनिया की किताब का मुताला गहराई से कर लेते थे, मरते दम तक वो नहीं भूले। वह सफ़े और सतर के साथ बता दिया करते थे, और अगर सरसरी भी मुताला कर लिया तो 40 साल तक उसके अल्फाज नहीं भूलते थे। इतने बड़े हाफजा का इंसान और इतना बड़ा मुहद्दिस व मुफस्सिर, यक्ताए रोजगार, रईसुल मुफस्सिरीन, सरताजुल मुतकल्लिमीन, खातिमुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिस अस्र अनवर शाह भी हाफिज कुरान नहीं बन सके। आप अब अंदाजा कीजिए इन दोनों बच्चों का जिन्होंने जामिया अरबिया तालीमुल कुरान में हिफ्ज़ कुरान किया, अपनी मेहनत से ये हाफिज नहीं हो गए, असातिज़ा की मेहनत से महज ये हाफिज नहीं हो गए, अल्लाह का इनाम और फैसला, अल्लाह की इजाजत और मर्जी थी, इस बुनियाद पर ये बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद याद कर लिया, 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिया, जाओ मैं आज तुम्हें एक बड़ा इनाम देना चाहता हूं। फरमाया कि क्या इनाम दूं? मैं आसमान पर हाफिज हूं कुरान का, और तुम रूए जमीन पर कुरान का हाफिज हो, मैं भी हाफिज हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और तुम रूए जमीन पर हाफिज हो, कब लोग तुम्हारा नाम आज से हाफिज रखेंगे। यह हाफिज अल्लाह का नाम। अगर एसपी साहब और डीएसपी साहब, कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री साहब अगर अपना नाम किसी को दे दें कि मंत्री साहब लाल बत्ती लगाकर घूमेंगे, ये एसपी साहब हैं, ये डीएसपी साहब हैं, अगर वो नहीं है सिर्फ नाम मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। वाहकमुल हाकिमीन, सुल्तानुस सलातीन, रज़्ज़ाक़ुल कुव्वतीन, जो जमीन का पैदा करने वाला और आसमान का पैदा करने वाला खुदा है, वो अपना नाम उस कुरान के याद करने वाले को दे देता है। मैं भी हाफिज हूं और तुम भी हाफिज हो। और फरमाया कुरान मजीद को जब याद कर लेता है, उनके वालिदैन के सरों पर भी कल क़यामत में ताज रखा जाएगा, उनके घर के 10 अफराद को जन्नत ले जाने का हो जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि लोगों, नहीं कुछ तो कम से कम जन्नत की लालच में ही अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना लो, ताकि बच्चे तुम्हें जन्नत में ले जा सके। आपने सुना होगा मशहूर वाकया कि आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर का जब बेटा हाफिज हुआ, वो अपने बाप के पास भेजा कि जाओ दादा के पास इनाम मिलेगा। दादा रोने लगे शाहजहां। फरमाया कि मुझे क्या खुशी है, औरंगजेब आलमगीर के सर पर कल क़यामत में ताज रखा जाएगा। मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान होता, कल क़यामत में जब मेरे सर पर ताज रखा जाता। औरंगजेब आलमगीर तख्तशाही पर है, सल्तनत के मालिक हैं। औरंगाबाद की जिस मस्जिद में बैठकर उन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, और जिस कुरान में किया, उस कुरान को मैंने देखा, और उस मस्जिद के तहखाने में जहाँ बैठकर उन्होंने सिर्फ 4 महीने में कुरान मजीद तख्त व सल्तनत के बावजूद हिफ्ज़ करके अपने बाप शाहजहां को कुरान मजीद सुनाया। उसके बाद शाहजहां खुश हुए। तो मैं कहा करता हूं कि लोगों, लालच में ही हाफिज कुरान अपनी औलाद को बना लो, ताकि तुम्हारे लिए जन्नत तो आसान हो सके। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि बटुरवारी के, बलवात के, अतराफ के गांव में
کتنے لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں تو شاید 10% ایسے افراد ملیں. کتنے بچے یہاں بیٹھے تو حافظ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھانے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا ہے نوجوانوں یاد رکھو، جس کا ترجمہ ہے کہ پڑھو علم حاصل کرو. یہ وحی اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکے میں محمد رسول اللہ کو نبی بنایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دور زمانے جاہلیت کا دور کہلاتا ہے. یہ دور تاریخ انسانی میں سب سے تاریخ بدترین گھٹاٹوپ اندھیروں اور کفر و ضلالت اور شرک کے گھٹاٹوپ اندھیروں کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ مکے کے لوگ قتل بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، ڈکیتی بھی ڈال رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے دے رہے ہیں. وہ نہ معلوم کون ایسا گناہ جو نہیں کر رہے. وہ غریبوں کو ستا رہے ہیں، وہ جبر اور ظلم کر رہے ہیں، ہر گناہ ان کے سماج میں. وہ شراب پیتے، نشہ خوری کرتے ہیں. ایک لڑائی ہو گئی تو صدیوں ان کی لڑائی چل رہی. لیکن ایسی نسل میں جب قرآن کا نزول ہوا تو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ قتل مت کرو، تم لوگ چوری مت کرو، تم لوگ زنا مت کرو، بلکہ اگر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے اس میں حکم دیا جاتا کہ لوگوں پڑھو. یہ کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب تم پڑھ لو گے، علم حاصل کر لو گے تو خود تمہارا معاشرہ بدل جائے گا اور تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. زنا چھوٹ جائے گا، بدنظری چھوٹ جائے گی، قتل چھوٹ جائے گا، چوری چھوٹ جائے گی، رشوت چھوٹ جائے گا، ساری برائیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ اقرا پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ اس امت کو جو پہلا پیغام کائنات سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو کفر چھوڑ دو، شرک سے باز آ جاؤ، تثلیث کے قائل مت رہو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکو، ایک اللہ سے مرادیں مانگو. یہ کچھ نہیں کہا گیا. اگر کہا گیا تو صرف اتنا اقرا پڑھو. جانتے تھے کہ جب پڑھے گا انسان تو وہ شرک و کفر بھی چھوڑ دے گا، وہ قتل و غارت بھی چھوڑ دے گا، وہ دنیا کے سارے گناہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائے گا. اس لیے اقرا کا حکم ہے، پڑھو، تعلیم حاصل کرو. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. آپ بیک وقت اگر کائنات انسانی کو تبلیغ کر رہے ہیں، کائنات کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، وہ تزکیہ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں. لیکن آپ نے اگر اعلان کیا تو صرف اعلان کیا انما بعثت معلما. اے لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں پڑھنے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا. میں کائنات انسانی کا استاذ ہوں، میں آدم کا استاذ ہوں، میں ابراہیم کا استاذ ہوں، میں موسیٰ کا استاذ ہوں، میں عیسیٰ کا استاذ ہوں، میں ہر ایک کا استاذ ہوں. اس لیے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دے دیا ہے. کائنات انسانی کو تعلیم دینے کے لیے میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ نے یہ اعلان، ورنہ آپ اعلان کر سکتے تھے کہ میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا، میں داعی بنا کر بھیجا گیا، میں تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں تقریر کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں تلاوت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، میں مفسر بنا کر بھیجا گیا، میں محدث بنا کر بھیجا گیا، میں فقیہ بنا کر بھیجا گیا. کوئی اعلان نہیں کیا. آپ نے اگر اعلان کیا صرف یہ کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا.
تعلیم دینے والا۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ کا پہلا ارشاد بھی اقرا ہے، نبی کا اعلان اور نعرہ تکبیر یعنی نعرہ مستانہ بھی اگر نبی کا ہے تو انما بعثت معلما ہے کہ نبی کا اختصاص، نبی کا امتیاز اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہوں۔ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی کتاب کو ماننے والوں، اللہ کے رسول کو کی اطاعت کرنے والوں، آپ پر ذمہ داری ہے آپ سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اس قوم میں تعلیم کو عام کیا، مکے میں آپ نے دار ارقم قائم کیا اور دیگر ادارے بنائے، مدینے میں آتے ہی مسجد تعمیر کی اور صفہ کا مدرسہ بنایا، بعد میں اپنا گھر تعمیر کیا۔ نبی کا آئیڈیل اور نبی کا نمونہ اور اسوہ یہی ہے کہ لوگ پہلے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کریں، بعد میں اپنا گھر بنائیں۔ آبادی کی پہچان مسجد اور مدرسے، اداروں اور درسگاہوں سے ہوتی ہے، گھروں سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے پہلے مدرسہ بنایا صفے کا، تعلیم کا انتظام کیا اور تعلیم کے انتظام کے بعد جب اپنا گھر بنایا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے بھی اگر آپ پر احسان کیا، سب سے بڑا احسان اللہ نے آپ پر یہی جتایا، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اللہ کا آپ پر بڑا فضل اور بڑا انعام ہے۔ اللہ نے آپ پر اتنے انعامات کیے لیکن کسی انعام کو فضل عظیم نہیں فرمایا۔ اگر فضل عظیم یعنی بڑا انعام فرمایا تو تعلیم کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو تعلیم دی۔ انبیاء کا کائنات میں کوئی انسان استاذ نہیں ہوتا، انبیاء کے استاذ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی انسان سے نبی نہیں پڑھا کرتے، اللہ اسے پڑھاتے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا کہ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت وشس، وہ ایسا یتیم ہے محمد رسول اللہ جنہوں نے دنیا و مذاہب اور ملل کے تمام کتب خانے کی کتابوں کو دھو ڈالا، اگرچہ ان کا کوئی استاذ نہیں تھا، ان کا استاذ اللہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کا امتیاز و اختصاص تعلیم ہے، لیکن ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری آبادی میں تعلیم کتنا فیصد ہے، کیا ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو یا نہیں پڑھا رہے ہیں، ادارے قائم کر رہے ہیں یا نہیں قائم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ آئیے ایک چھوٹا سا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کا، خاندان کا، محلے کا، گاؤں کا، بستی کا، پورے پنچایت اور معاشرے کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو کل قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے، اور یہ نہیں ہے لوگوں کہ آپ کا بچہ ارریہ کے کانوینٹ میں اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، ارریہ کے اچھے سے اچھے اور پورنیہ اور پٹنہ اور نہ معلوم یہاں سے لے کر آگے تک پڑھ رہا آپ کا بچہ، کوٹا جا کر تیاری کر رہا میڈیکل کی، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ کود رہا ہے، ایک بچہ دلی اور بنارس کما رہا ہے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، صرف اس کے باپ اور چچا سے نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی آبادی کا بچہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جس خطرناک دور سے آپ گزر رہے ہیں، ہندوستان میں 2020 میں جو قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے کہ یہاں 3 سال کے بعد ہر بچے کو اسکول جانا پڑے گا، اور اس اسکول میں 5 سال تک کوئی نصاب کی کتاب نہیں ہوگی، بلکہ استاد اسے خود پڑھائیں گے بغیر کتاب کے۔ تو آپ بتائیے کہ اسکولوں میں جو استاد پڑھائیں گے، تعصب کے اس دور میں جو اساتذہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا عقیدہ ان بچوں کو پڑھائیں گے؟
मुशरिकाना रसूम उन्हें समझाया जाएगा, देवमालाई कहानियाँ उन्हें पढ़ाई जाएंगी, उन्हें कुफ्र और शिर्क की बातें दिलों में ऐसी डाल दी जाएंगी कि वह आपके हाथ से निकल जाए। आप एक बात और समझिए, अब जब ये नाफिज होगा ये निज़ाम, 3 साल से लेकर ऊपर के हर बच्चे को स्कूल जाना है, ये मदरसों में ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसे? हर बच्चे के लिए स्कूल जाना जरूरी है। अगर किसी का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप जरा बताइए कि आपको मदरसा नहीं भेज सकते चाह कर भी, उस वक्त आपको स्कूल ही भेजना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए इंतजाम है कि आप मकातिब कायम कीजिए, मकतब बनाइए छोटे छोटे, हर मस्जिद में मकतब शुरू कीजिए, अच्छे असातिज़ा को रखकर दीन की तालीम का इंतजाम कीजिए, ताकि वहाँ मकातिब के ज़रिए से वो बच्चे सुबह और शाम कुरान और हदीस, नमाज, रोज़ा, दुआ, तस्बीह, अज़कार, औरात सीख सके, इसलिए कि वो स्कूलों में नहीं सीख सके। दूसरा काम करने का ये है कि हमें अपने स्कूल बनाने पड़ेंगे, इस्लामिक स्कूल बनाने पड़ेंगे, कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे। अब देहातों में भी पैसों की कमी नहीं है, लोग फ्लैट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, खेती की ज़मीनें खरीदते हैं, जायदादें खरीदते हैं। बेहतर ये कि आप स्कूल बना लीजिए इतने पैसों से, आप एक प्रिंसिपल रख लीजिए, उसके लिए किसी माहिर तालीम को बैठा लीजिए। आप स्कूल भी बिजनेस ही है, बिजनेस भी होगा, पैसे भी मिलेंगे आपको, और कौम के बच्चे पढ़ भी लेंगे। इस बहाने आप इस्लामिक स्कूल बनाइए, जिनके पास भी तमाम अहले सरबत और तमाम मालदारों से मैं अर्ज़ करूँगा, जिसे भी अल्लाह ने तौफीक दी है वो इस्लामी स्कूल बनाए, चाहे 5वीं क्लास तक का ही बनाए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अभी आपने देखा कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने ये कह दिया कि स्कूल में बच्चियां हिजाब लगाकर नहीं आएंगी। ज़रा आप बताइए, अभी हम लोगों ने, मुझे आने में इसीलिए ताख़ीर हुई कि मुख्तलिफ मंत्री और वज़रा अभी आए भी थे, और एक मीटिंग पूरे बिहार की तमाम तंजीमों और जमातों के साथ बैठकर 3 बजे से 4 बजे तक पटने में मीटिंग थी। उसमें शिरकत के बाद फिर मुझे निकलना पड़ा कि आखिर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील दायर करनी चाहिए। हमें अपने कौम को कहना चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को बाहिजाब बनाएं, वो खुद पर्दे में रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हिजाब ज़रूरी होता तो मुसलमानों की तमाम बच्चियां हिजाब के साथ आती, पर्दे के साथ आती। वो कह रहे कि स्कूल में 20 बच्चियां आ रही, 5 बच्चियां हिजाब लगा कर आ रही, दुपट्टा डाल कर आ रही, 20 बच्चियां ऐसे ही आ रही हैं आज़ाद, 15 बच्चियां ऐसे ही आ रही। तो ज़रूरी होता तो सभी अमल करते। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, नमाज ज़रूरी है, मगर हर आदमी कहाँ पढ़ रहा? अगर हर आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसका क्या मतलब हुआ कि नमाज ज़रूरी नहीं? अगर हिजाब और पर्दा तमाम बच्चियां नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिजाब ज़रूरी नहीं। हिजाब ज़रूरी है, अगरचे नहीं कर रही है, अलग मसला। लेकिन कोर्ट ने इस अंदाज की बात क्यों की, सिवाय इसके कि हमने अपने माशरे में पर्दे की अहमियत को नहीं महसूस किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम पर्दे को अपने घरों में नाफिज करें, हमारी तमाम बच्चियां पर्दों में रहें, जहां उसकी उम्र 8 साल 9 साल की हो उनको पर्दे में लें। 9 साल के बाद बच्चियां बालिग होना शुरू हो जाती हैं। 8 साल 9 साल के बाद आप अपनी बच्चियों को पर्दे में रखें, स्कूल जाएं उसी हिजाब के साथ जाएं, इस्लामी शायर के साथ जाएं। लेकिन इस मुल्क का जो नक्शा जिस तेजी के साथ बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, लोगों की ज़बानें बदल गई, भाषे बदल गए, अंदाज बदल गया, दिमाग अर्श पर जा चुका। ऐसे हालात में
ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، اپنا وجود، اپنا تشخص بنانا ہوگا۔ اس کے لیے واحد طریقہ ہے، ہمیں اپنے اسلامک اسکول بنانے پڑیں گے، ہمیں اپنے کالجز بنانے پڑیں گے، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ بنانے پڑیں گے، ہاسٹل والے بنانے پڑیں گے، میڈیکل کالج بنانے پڑیں گے۔ آج ہی میں نے آنے سے پہلے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ سے تذکرہ کیا کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ارریہ کی سرزمین پر میڈیکل کالج کی بات کی تھی، وہاں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، حضرت نے جب فرمایا ہے تو انشاءاللہ بنے گا، لیکن ظاہر ہے ہمارے شریعت تو بنائے گی میڈیکل کالج، ایک بڑا نظام ہے، لیکن آپ میں سے میں دیکھ رہا ہوں چہرہ، کم از کم 10 لوگ ایسے ہیں کہ جو اسکول بنا سکتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا خرچہ اس میں نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھئے، آپ نہیں جانتے، پڑھے لکھے ماہرین سے، دانشوروں سے مشورہ کیجئے، کھڑے ہوئیے۔ قوم کے ایک فرد کو کام کی ضرورت ہے۔ اگر انتظار میں رہیں گے کہ ہمارا شریعہ کرے گی، انتظار میں رہیں گے کہ جمعیت علماء کرے گی، انتظار میں رہیں گے کہ جماعت اسلامی کے لوگ کریں گے، اس سے کام نہیں ہے۔ ہر فرد ذمہ دار ہے سماج کا، معاشرے کا، ہر انسان جواب دہ ہے، ہر انسان کو کام کرنا پڑے گا۔ آپ بھی کام کیجئے اور مضبوطی کے ساتھ کیجئے۔ اخیر میں ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ادارہ لب روڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جن حضرات نے اس زمین کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سرزمین کو ادارے کے لیے قبول فرمائے۔ آپ لوگ آمین آمین کہہ دیا کیجئے، اتنا مت سوئیے۔ جلسہ چلاتے آپ لوگ فجر تک ہیں اور سو جاتے 11 بجے سے، کیوں چلاتے پتہ نہیں؟ جلسہ ایسے 11 بجے 12 بجے ختم کر دینا چاہیے، رات بھر کا امتحان نہیں لیا جانا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ جگتے ہیں تو جاگے رہیے، پورا آدھا ادھر آدھا ادھر سے کیا فائدہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ اس ادارے کو غنیمت جانیں۔ جس سرزمین پر ادارے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کے چاروں طرف سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ جس سرزمین پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، عذاب نہیں آتا اس سرزمین پر، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، آسمان والوں کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں مسجد اور مدرسہ اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح ہماری نگاہ میں آسمان پر سورج و چاند چمکتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے زمین پر یہ مسجد اور مدرسے سورج و چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ آج میں کہہ رہا تھا کہ ادارے بنائیے، یہاں تو یہ ہے کہ ہم بنے بنائے اداروں کو ختم کرنے کے چکر میں لگے، ہم بنے بنے ادارے کو توڑنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ ہم اس کو مضبوط کرنے، اس کے مستحکم کرنے، اس کی پائیداری کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپس کے انتشار خلفشار نے اس قوم مسلم کو پستی کے جس خار تک دھکیل دیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی اب موقع رہ گیا ہے؟ اس ملک میں کیسے کیسے ظالموں کو مسلط کیا جاتا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ ہمارے اعمالی کی بنیاد پر۔ ہم نے قرآن کے پیغام و احکامات کو چھوڑ دیا، اتحاد و اتفاق کی راہ ختم کر دی، انتشار و خلفشار کو اپنی زندگی میں لے لیا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑو مت اے لوگو، اگر تم جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے آپس میں انتشار و خلفشار نہ کرو۔ اس امت کی پستی اور انحطاط کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ آپس میں انتشار و لڑائی میں لگ گئے۔ آپس میں اتحاد، اتفاق،
قلب کے میلان کے ساتھ دینی کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے میں ان تمام احباب سے عرض کروں گا کہ اگر اس ادارے کو لے کر کوئی انتشار و خلفشار ہے، اگر اس ادارے کو لے کر آپس میں کوئی تقسیم اور کوئی گروپ اور گروہ بندی ہے، اے لوگوں، میں ان کا پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی داڑھی پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہوں گا کہ لوگوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کے توڑنے کا کام نہ کرو۔ ادارے مشکل سے چلا کرتے ہیں، ایک چلتے ہوئے ادارے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی ادارے کا امیر کسی کو بنا دیا جائے، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اسے تمہیں مان لینا چاہیے۔ اس لیے ادارہ کو آپ توڑنے کے لیے نہ بنیے، ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ یہ عزم و حوصلہ لے کر آپ کھڑے ہوئے، کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ مولانا زاہد الرحمان صاحب نے اس ادارے کو ترقی دی، عظمت کے اس بام عروج پر انہوں نے پہنچایا، سالہ سال لگائے رہے، حالات بدلے۔ کیا حالات تھے مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظامیہ بدلی، لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے کہ حالات کیا ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہے، کسی سے میری ملاقات نہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں صرف، اور میری خواہش یہ ہے ادارہ چلنا چاہیے جس طرح سے بھی ادارہ چاہیے، ادارے پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اس لئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، غیور فرزندوں، اٹھو اور خواب غفلت سے اٹھو، اور وہ چادر جس کو تان کر سو رہے ہو اسے پھینکو، میدان عمل میں آؤ، جاگو۔ اب غفلت کا زمانہ نہیں رہا، اب دشمن تمہارے سروں پر آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اگر تم سوتے رہے تو پھر اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ اس لیے میں آخری پیغام اور آخری بات آپ حضرات کو کہہ کر جانا چاہتا ہوں۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ایک مہم شروع کی ہے کہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ہر مناسب اور ضروری مقام پر ہم اسکول قائم کر رہے ہیں، اسلامک اسکول، دارالقضا قائم کر رہے ہیں، مکاتب قائم کر رہے ہیں جو امارت شریعہ کے بس میں۔ ہم لوگوں نے اس سال سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر سال 100 مکاتب قائم کریں گے سالانہ، ہر سال 10 اسلامک اسکول بنا رہے ہیں، جس میں سے 8 اسکول تیار ہو چکے ہیں، جس کا 20 مارچ میں 4-5 کا افتتاح ہو گیا، 2-3 کا بھی ہونا ہے۔ ابھی 21 تاریخ کو کٹک میں ایک اسکول کا افتتاح ہے، 23 کو رانچی میں ایک اسکول کا افتتاح کرنا ہے، ابھی 25 کو پورنیہ گلاب باغ ITI جو امارت شریعہ کی اس میں ایک اسکول کا افتتاح کرنا ہے۔ ہر ضلع میں ایک CBSE طرز کے لڑکوں کے الگ اور لڑکیوں کے الگ ہاسٹل والے اسکول امارت شریعہ کو بنانا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زائد جتنے ہو جائیں یہ پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن ایک ضلع میں 1, 2, 4 اسکول کافی نہیں، ہر گاؤں میں 2, 4, 5 اسکول کی ضرورت ہے، ہر گاؤں میں 2, 4, 5, 10 مکاتب کی ضرورت ہے، ہر گاؤں میں کئی مدرسے کی ضرورت ہے، تب تعلیم عام ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج 1 لاکھ بچے اگر مسلمانوں کے اسکول میں جانا شروع ہوتے تو وہ جو گریجویشن کرتے ہیں BA تک پہنچتے ہیں، پاس ہوتے ہیں BA، ان میں 1 لاکھ میں صرف 13 آدمی بچتا، 13 آدمی 1 لاکھ۔ ہماری آبادی میں دیکھ لیجئے، ہریجنوں کی آبادی ہو، غیر مسلموں کا محلہ ہے، مسلمانوں کے بچے نہیں جاتے پڑھنے، انہی بچوں سے آباد ہے۔ وہ قوم جس کا اعلان، جس کا نعرہ، جس کے نبی کا اعلان، جس کے اللہ کی پہلی آیت اقرا ہے، تعلیم ہی ہے۔ خلافت بنو امیہ بنو راشدہ نے مدینے میں، بصرے میں، کوفہ میں، بغداد میں، بخارا میں، سمرقند میں، ترویز میں، قرطبہ، الحمرہ کے کھنڈرات میں، دنیا بھر کے نقشوں میں اگر دیکھو، جس قوم نے تعلیم کو عام کیا تھا، آج اسی قوم کی صورتحال یہ ہو رہی، وہ تعلیم کی بھیک مانگ رہی۔ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارا افسر بن جائے، IAS بن جائے، IPS بن جائے۔ کیسے بن جائیں گے؟ 1 لاکھ میں 13 آدمی گریجویشن پاس کرتے ہیں۔
جب گریجویشن ہی پر پہنچنے میں 13 ہیں، اوپر کون ترقی کرے گا؟ کتنا کرے گا؟ اس لیے ملت کے نوجوانوں غیور فرزندوں کمانا کھانا بہت ہو گیا۔ تمہارے نوجوانوں، تمہارے بچوں نے بہت پڑھ لیا، بہت کما لیا، دلی بنارس کی خاک چھان لی۔ اے لوگو آؤ، کل قیامت میں فرشتے تمہارے کالر اور گردن پکڑ کر تمہیں دبوچنا نہ شروع کریں کہ تم نے اپنے بچے پر ظلم کیا، انہیں علم کی راہ میں نہیں چلایا۔ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم سے آراستہ کرو، چاہے تمہیں اپنی زمین و جائیداد بیچ دینی پڑے، لیکن تم تو اپنے بچوں کو دلی اور بنارس بیچ کر زمین و جائیداد بنانے میں لگ گئے۔ اس سے کام نہیں ہوتا، اس سے کام نہیں ہوتا۔ اے میرے بھائیو، عہد کرو کہ ہمارے گھر کا ایک ایک پر ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ مجھے یہی آپ کو پیغام دینا تھا کہ آج مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اسکولوں کی، کانوینٹ کی اور انگلش میڈیم اسلامک اسکول کی سخت ترین ضرورت ہے آبادی کو، اور آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیجئے۔ آبادی کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ اس کے لیے آگے آئے۔ مودی جی تو نوکری ہی ختم کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ ایگزام بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ نوجوان بیچارے اسی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایک نوکری اور ملازمت کے لیے اتنے بے چین و بے قرار ہیں۔ آپ میں خدا نے وہ صلاحیت دی ہے، اگر آپ چاہیں گے بڑی سے بڑی تجارت آپ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے آپ قائم کر سکتے ہیں کہ آپ 150 کو نوکری دیں اپنے اسکول میں۔ آپ کھڑے ہوئے، اپنی ہمت بڑھائیے، حوصلے کے ساتھ میدان میں آئیے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ شاہین صفت نوجوان ہیں، آپ میں اللہ نے بڑی محنت، بڑی صلاحیت، بڑا جوہر رکھا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات آگے آئیے اور اس کے لیے مشن بنائیں۔ ایک بات اور آخری کہہ کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دین کی تعلیم کو تو عام کیجئے، مگر دین کو بھی عام کیجئے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کی اسکول بنائیے تو اس میں دینیات ہو، قرآن ہو، اسلامی تہذیب ہو، مکاتب بنائیں، ورنہ پھر ہمارے یہ بچے ارتداد اختیار کریں گے۔ ایمان و یقین کا اس کے دل میں اگر پختگی کے ساتھ بیج نہیں بوئیں گے تو یہ پھر ارتداد کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، کلمہ سکھائیں، نماز سکھائیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں، انبیاء کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، اچھے اساتذہ سے اس کی ٹیوشن، اس کی تعلیم کا معیار بنائیں، اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ تعلیم دیں، کوچنگ میں، غیر مخلوط تعلیم میں، غیر مخلوط ہاسٹلوں میں رکھنے سے آپ حضرات احتراز کریں، ایسی تعلیم کا بندوبست کریں آپ حضرات۔ بہرحال مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تھی، رات زیادہ ہو گئی، مجھے کہنا یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے ابھی حجاب پر پابندی لگا، یا تو آپ اپنے بچوں کو نکال لیجئے اسکولوں سے، یا پھر بغیر حجاب کے پڑھائی کیا کریں گے؟ دونوں آپشن میں کون سا آپشن آپ کے پاس ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، لانگ ٹائم پلان بنائیے، ایک نظام بنائیے۔ ایک دن میں ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ہم اپنی بچیوں کو نکال لیں گے اور اسکول بنا لیں گے۔ ارے میں نے کہا 70 سال میں تو بنا نہیں پائے۔ ارے 70 سال میں نہیں بنا پائے، 70 سال آگے بنا لو گے تو 3 نسل جاہل گزر جائے گا۔ گفتار کا غازی تو یہ قوم ہے ماشاءاللہ، خوب کردار کا غازی نہیں ہے۔ نوجوانوں میں شراب کی عادت عام ہو رہی ہے، نشہ خوری کی لت لگ رہی ہے، وہ جہیز لینے کے لیے پریشان ہے، وہ نہ معلوم کیسی بیماریاں اس میں مبتلا ہے۔ الامان والحفیظ، معاشرے کی سوچ فری کا مال کھانے کا ہو گیا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ مزاج بن گیا کہ کیسے کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ لیں۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے مظاہر اور اللہ کے
مشاہدہ کرنے والے لوگوں، تم بہت بڑی شخصیت کے مالک کو قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی صورت میں تمام مخلوقات میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو ہم نے بڑی تکریم، بڑی تعظیم دی، بڑی عزت دی، بڑا اکرام کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے اولاد آدم تکریم و تعظیم والے لوگوں، آپ حلال کمائی کی طرف رخ کیجئے، جیسی کمائی چاہو گے اللہ اسی طرح تمہیں دولت دے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں حرام کمائی کی طرف رجحان اتنا بڑھ گیا کہ پنچایت سے کیا ملے گا، گورنمنٹ کیا دے گی، فلاں کیا کرے گا۔ ارے تم اپنے آپ کو اتنا بناؤ کہ تم دنیا کو بانٹنے والے بن جاؤ، تھوڑی سی محنت تو کر لو، اللہ سے مانگو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہیں، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت میں ہر دم کھلے۔ موسیٰ تو آگ لینے جاتے ہیں، پیغمبری مل جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام بہت وسیع ہے، ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہے، ہماری مانگ بڑی چھوٹی ہے۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں میڈیکل کالج کا ڈائریکٹر بنا دیجئے، اللہ ہم سے 10-20 اسکول اسلامک طرز کے بنوا لیجئے۔ آپ سمجھیں گے پھر مولانا شمشاد اسی پنچایت کا ہو کر کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے، ایک اسکول تو دیکھا نہیں 10 اسکول بنا لیں گے۔ اے لوگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، دولتوں سے اسکول نہیں بنتے، اموال کی کثرت کی بنیاد پر میڈیکل کالج نہیں بنا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، حوصلوں سے بنا کرتے ہیں، عظمتوں سے بنا کرتے ہیں، عزم مصمم سے بنا کرتے ہیں، فکر مسلسل سے بنا کرتے ہیں۔ اس جہد مسلسل میں کامیابی ہے جس جہد مسلسل کو اخلاص کا تاج محل مل جاتا ہے۔ وہ اخلاص جو شب بیدار ہو، وہ اخلاص جو اللہ سے مانگنے والا ہو، وہ انسان جو اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے اور مناجات ربانی میں اپنی راتوں کو گزارنے والا ہو۔ آؤ اے انسانوں، اے بٹرواری کے مسلمانوں، اپنے عزم و حوصلے کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں تہجد کے وقت میں مانگ کر تو دیکھو، خدا اتنا نواز دے گا تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا۔ دن کے اجالے میں تمہارا پڑوسی تم سے کہے گا کہ اس شخص کو تو کچھ بھی نہیں تھا، کیسے نواز دیا اللہ نے، اسے پتہ نہیں ہے تہجد میں مانگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد جو امارت شریعہ کے بانی ہے، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی، الیکشن لڑے ایم ایل اے کا۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بھی ابھی 24 سال کے نوجوان تھے، فارغ ہو کر آئے تھے دارالعلوم سے، وہ بھی لڑے اسی مدھے پورہ سے الیکشن۔ ماں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بھی کامیاب ہوئے، اور اتنے ایم ایل اے کامیاب ہوئے کہ گورنر نے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کو، یعنی ان کی پارٹی کو، حکومت سازی کا بہار میں انہی کو دعوت دی، حکومت سازی کی۔ حکومت بھی بنی، حکومت بنائی، لیکن تھوڑے دن کے بعد پورا حضرات نے استعفیٰ دے دیا، وہ ایک الگ مسئلہ، مگر حکومت بنائی۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد جب گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں، جن کو کہا گیا کہ جائیے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، چیف منسٹر بن سکتے تھے، سی ایم بننے والا انسان جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو نہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی جیب میں رکشہ کا کرایہ، نہ ماں منت اللہ رحمانی کی جیب میں رکشے کا کرایہ، نہ اور کسی کی جیب میں رکشے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ پٹنے کے گورنر ہاؤس سے اپنے مکان تک پہنچ جائیں۔ پٹنے میں اس کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی پارٹی کامیاب ہو کر آئی تھی، جن کو اس بہار کی حکومت بنانے کے لیے موقع دیا گیا؟ کرائے کا جھونپڑی والا مکان تھا مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا۔ کوئی میں ہوائی تقریر نہیں کر رہا، میری تقریر ریکارڈ کرنے والے 20 لوگ یہاں موجود ہیں۔ کرائے کا مکان تھا، جھونپڑی والا، کوئی فلیٹ بھی نہیں تھا، کچے چھپر کا مکان کرائے کا۔ اندازہ کیے دولتوں سے حکومتیں بھی نہیں بنتی۔
آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہم اخلاص کا تاج محل اور اپنے کردار کی وہ حسین یادگار قائم کریں جس کی بنیاد پر دنیا خود آپ کے قدموں میں آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ دولتیں صرف ہوں جب آپ کام کریں، ایسا نہیں۔ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے جب قائم کیا تھا ان کے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے جب علی گڑھ کالج قائم کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کس غربت کے عالم میں شروع کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند بنایا، ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا، ایک بھی مکان نہیں، ایک بھی چھت نہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں مجھے عرض یہ کرنا ہے تاریخ انسانی میں وہی شخص محفوظ ہوتا ہے جو تاریخ انسانی کو بدلنے کے لیے، نسل انسانی کو باکردار بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بافیض اور کارگزار بنانے کے لیے کچھ بڑے ارادے کرتا ہے، کچھ بڑے ارادے کرتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں میرے دادا کو، آپ لوگ جانتے ہیں جاہل تھے، ان کو دستخط بھی نہیں آتا۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے لیکن مدرسہ فیض العلوم رحمانی کے لیے انہوں نے چندہ بھی خود سے کیا اور اپنے سر پر ہی بورا اٹھا کر بھی لے کر گھومے، اور اس انداز سے یہ تعمیرات اور یہ نظام اور یہاں تک اس ادارے کو پہنچایا ایک ایسے انسان نے۔ کوئی کہتا کہ مولانا ہونا چاہیے ادارہ چلانے کے لیے، وہ تو عالم نہیں تھے، قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا۔ کیا تھا؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کن سے کام لینا چاہتا اللہ لے لیتا ہے۔ شرط اخلاص ہے، شرط محنت ہے، شرط پختہ ارادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات یہ عزم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، ہمیں اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑے سے، اپنے اکابر سے، اپنے ماہرین تعلیم سے، اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے، بڑوں سے مشورہ کر کے ہمیں ادارے قائم کرنے ہیں، اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک انقلاب لانا ہے، پورے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا، دعا فرمائیں حق تعالی شانہ اس ادارے کو محفوظ فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے، اور اس ادارے کی ترقیات کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی تعلیمی و تعمیری ترقیات کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ترقیات کے فیصلے فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے مکھیا محمد شعیب صاحب کے صاحبزادے محمد کامل کا بھی آپریشن ہونا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ خیر اور عافیت مقدر فرمائے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے لوگ نیک اور جائز حاجات و مقاصد رکھتے ہیں ان سب کی نیک حاجتوں کی تکمیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔